बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आज हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का फुल बोर्ड इजलास आज हुआ है, जिसमें एक तो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ जो कामयाबी हमें पिछले 2 सालों में मिली है वो ये है कि कोई भी ऐसा लिटरेचर, ऐसी तकरीर, ऐसी तहरीर जो हमारे सामने आई है, हमें भेजी गई है या उस पर हमारी राय बनी है, उसमें कोई इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ और तमाम फैसले 104 के करीब, 105 आज वाले 2 तो 106 हो जाएंगे, 106 फैसले जो हमने किए वो मुत्तफिका फैसले हमने किए और इस बात को मद्देनजर रखा कि मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी और फिरका वाराना तशद्दुद जो है, इसका खात्मा हमारी तरजीह है। इसी तरह पंजाब असम्बली से पास होने वाले एक्ट के तहत हमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो पंजाब में जो निसाब है, तालीमी निसाब, उनमें जो इस्लामी मवाद है या तारीख़ इस्लाम से मुतल्लिक मवाद है उसको देखना। आपके इल्म में है कि यहाँ क्या कुछ किताबों में नहीं शाया हुआ, लेकिन अब तक हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 85 के करीब किताबों को अल्हम्दुलिल्लाह देख कर उस पर अपनी राय दे के जो छप भी चुकी हैं और निसाब में शामिल हो गई हैं। जो किताबें हमारी प्राइवेट पब्लिशर से हैं उनका भी एक ज़ाब्ता पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ मिलकर हमने मुरतब किया है और इंशाअल्लाह उसके ऊपर हमने 4 कमेटियां जो हैं वो तश्कील दी हैं ताकि ताख़ीर ना हो। चूँकि कोरोना की वबा की वजह से तालीमी पहले ही बहुत ज़्यादा एक परेशानी का शिकार है तालीम का मैदान जो है सारा ही, तो उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। एक बात जो मुझे बड़े फ़ख्र और ख़ुशी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो 2 बातें पाकिस्तान के हवाले से की जाती हैं, एक इंतहा पसंदी की और एक कानून नामूस रिसालत और कानून तौहीन मज़हब के हवाले से की जाती है। मैं सिर्फ पंजाब नहीं, चूँकि मरकज़ में भी मैं नुमाइंदा ख़ुसूसी हूँ वज़ीर आज़म साहब का बैनुल मज़ाहिब हमांगी के हवाले से, 2 चीज़ें पिछले 7-8 माह में पूरे मुल्क के एतबार से और 2.5 साल, तकरीबन 2 साल जो है, 2.25 साल, वो सूबा पंजाब के हवाले से कि एक FIR तौहीन मज़हब या तौहीन नामूस रिसालत की गलत दर्ज नहीं हुई है, एक भी। पूरे मुल्क में 7 माह से, पहले भी नहीं होगी लेकिन चूंकि मैं 7 माह से इसको देख, और पंजाब में पिछले 2.5 सालों से हमने ये भी किया है कि अगर किसी को इश्काल है कि उसके ऊपर कोई FIR गलत दर्ज हुई है तो वो हमसे रुजू करे, हमारे पास आए, हम उसको देखेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे मुसलमान और गैर मुस्लिम, तकरीबन 21-22 ऐसी हमारे पास केस मौजूद हैं कि जिनके बारे में शकूक व शुबहात पैदा हुए या पुलिस के पास लोग गए और जब हमने उनको बिठाया, मकामी उलमा ने, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के पास चीज़ें आईं और तौहीन मज़हब या तौहीन नामूस रिसालत साबित नहीं हुई तो हमने उस पर दोनों फरीक़ैन की रज़ामंदी से मुसालहत करवाई और वो लोग अपने घरों में हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा और दूसरी बात की जाती है कि जबरी मज़हब की तब्दीली। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं कि पिछले 6 माह में कोई एक वाक़या आप लाएं कि जहां पर जबरी मज़हब की तब्दीली का कोई वाक़या हुआ हो। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, और बड़ी मज़ा का खेज बात है कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि जी मुकदमात तौहीन मज़हब के बहुत ज्यादा दर्ज हुए हैं। तो मैंने कहा कि क्या गलत दर्ज हुए हैं?
کہا نہیں درج تو ٹھیک ہوا لیکن توہین مذہب. تو میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہ قانون حرکت میں نہ آئے، اس کی بجائے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں؟ قانون اسی لیے ہوتا ہے، دنیا میں تو قانون پہ عمل کرنے پہ شاباش ملتی ہے، اور یہاں ماشاءاللہ آپ لکھ رہے ہیں جی کہ توہین مذہب کے مقدمات زیادہ ہوئے ہیں. اگر تو غلط ہوئے ہیں تو ضرور ہم اس کی اصلاح کریں گے، لیکن اگر ٹھیک ہوئے تو ہمیں شاباش دینی چاہیے. محرم الحرام میں اس کے قرب و جوار میں ہمارے پاس اطلاعات موجود تھیں اور شواہد موجود تھے، لوگ گرفتار ہوئے کہ یہاں پر ایک خوفناک کھیل کھیلا جانا تھا. یہ ہمارے اکابرین اہل سنت اور اہل تشیع کے یہ دیوار بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے، اور بلا تفریق وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تھا، کسی بھی مذہب سے تھا، کسی بھی مسلک سے تھا، بلا تفریق اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا گیا اور اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی اور اس جو گرفتاریاں ہوئیں. کیا ہم ملک کے اندر لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ دوسرے مکاتب فکر یا مذاہب کے مقدسات کی توہین کریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تمام مذاہب اور مسالک کے جو مقدسات ہیں ان کا احترام اس کا تو قرآن حکم دیتا ہے ہمیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ملک کے اندر فساد پھیلانا چاہتا ہے، وہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، تو آپ اسے جو ہے وہ گرفتار نہ کریں، آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی نہ کریں، اسے کھلی چھٹی دے دیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے میڈیا کے دوستوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ ہم پاکستان کو ایک اعتدال اور رواداری والا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. متحدہ علماء بورڈ، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس جیسا کوئی فورم نہیں ہے جہاں پر شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث بیٹھ کے ان مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں جن مسائل پہ بات کرنا آگ کی طرح ہوتا ہے اور ہم اس کا حل نکالتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ان مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کا حل نکالتے ہیں، اس کے حل کی طرف جاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور انعام ہے. اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سب دوستوں نے کہا ہے، وہ مسئلہ فلسطین ہے. الحمدللہ ہمارے وزیر اعظم نے جس انداز سے پوری مسلم امہ اور بالخصوص جو ہمارے بردر اسلامی ممالک ہیں ان کی قیادت سے رابطہ کیا، اور پھر ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں انہیں ایک امن مشن سونپا گیا، فلسطین امن مشن، اور انہوں نے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ سے جس انداز سے روابط کر کے اقوام متحدہ کے اندر اس معاملے کو اجاگر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم بلکہ مسلم امہ اس پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے. یہ کسی ایک جماعت کا یا ایک فرد کا نہیں، یہ پوری پاکستانی قوم کی کامیابی ہے. اور الحمدللہ آج فلسطین کی سڑکوں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو ہم توقع کرتے تھے، یہ خود مجھے فلسطینی پریزیڈنٹ نے پیغام بھجوایا، قاضی القضات فلسطین نے مجھ سے بات کی، فلسطین کے جو سفیر ہیں انہوں نے مجھ سے بات کی کہ جو ہم توقعات رکھتے تھے ان توقعات سے کہیں آگے جا کے پاکستان فلسطین کے لیے کھڑا ہوا ہے. اور یہی ہمارا سٹانس کشمیر پر بھی ہے. ہم فلسطین اور کشمیر کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، ہم ان کو اسلامی اور انسانی مسئلہ سمجھتے ہیں، ہم امت کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اور ہر انصاف پسند کو فلسطینیوں اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور کھڑا ہونا چاہیے. اس معاملے میں خود وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس دونوں مسئلوں کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ واپس آج چل پڑے ہیں. وہ جب آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو فلسطینیوں نے اپنا خون دے کے ایک نئی تحریک اور امنگ پیدا کی ہے فلسطین کے مسئلے کے اوپر، اور ان لوگوں کو بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے جو فلسطین
اور اسرائیل کے معاملے پر بین سطور یا دبے دبے لفظوں میں اسرائیل سے تعلقات کی باتیں کرتے تھے کہ اسرائیل کی سفاکیت، درندگی، وحشت، بربریت، اسی طرح ہندوستان کے مظالم، ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور انشاءاللہ اس حوالے سے آگے جو ہے پاکستان بڑھ رہا ہے۔ جو ابھی ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے بات کی، میں اس میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے، ہماری کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مدد ممکن ہوگی ہم فلسطینی بھائیوں کی کریں گے۔ وہ امداد، وہ غذائی صورت میں ہے، وہ طبی صورت میں ہے، باقی بھی جو ہم رابطے میں ہیں، اردن کے ساتھ بھی، مصر کے ساتھ بھی، فلسطین کے ساتھ بھی، اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ جو صحافی دوست جانا چاہتے تھے غزہ یا فلسطین، اس میں ہم نے فلسطینیوں سے بھی بات کی اور مصر سے بھی بات کی، چونکہ غزہ کا بارڈر مصر کے ساتھ لگتا ہے۔ وہ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی، میڈیا کے دوستوں کو بھی ہم نے بتا دیا کہ جو ریکوائرمنٹ مصر کی ایمبیسی کی ہے، مصر والوں کی ہے، اگر کوئی ساتھی جانا چاہتا ہے تو وہ وزارت خارجہ کے ذریعے جو ہے، یا وزارت اطلاعات کے ذریعے، یا میرے دفتر کے ذریعے وہ ڈاکومنٹ پورے کر کے اگر وہ دے گا تو ہم ضرور مصر والوں سے، مصری سفارت خانے کو دیں گے، جس پر وہ اپنی حکومت سے اجازت لے کے انہوں نے بتا دیا کہ کیا کیا چیز چاہیے ہے ویزے کے لیے، وہاں جانے کے لیے، وہ ہم جو ہے اس میں ضرور جو ممکن ہوگا سہولت جو ہے وہ فواد چوہی صاحب کا دفتر بھی، وزارت خارجہ میں بھی، اور ہم بھی جس قابل ہیں ہم حاضر ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ متحدہ علماء بورڈ کے تحت اگلے 10 سے 15 دن میں ایک اجلاس فل بورڈ کا، اور اس کے ساتھ جو ملک کے مقتدر علماء مشائخ ہیں ان کو بھی ہم بلائیں، جو متحدہ علماء بورڈ نے 2 سالوں میں اب تک کام کیا ہے وہ بھی کریں۔ اور آئندہ ابھی سے میں سمجھتا ہوں ہمیں محرم کی تیاری کرنی چاہیے۔ ابھی سے جو ضابطہ اخلاق ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی تیاری ہو، وہ تیاری ہے، ہر سال وہی ہوتا ہے، اس میں کچھ، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے ہم لوگوں کو تیار کریں، اور اس میں حکومت بھی ہر طرح سے علماء سے تعاون کرے گی، اور علماء کا تعاون بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں تھیں، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ تو پاکستان میں کتنے لوگ یہاں سے جا سکیں گے؟ کورونا کی وجہ سے اس دفعہ سعودی عرب نے بہت سے محدود حاجیوں کو پروگرام بنایا ہے۔ جو کل رات ہمیں اطلاع ملی ہے کہ سعودی وزارت صحت نے جو ایک پلان مکمل کر کے بھیجا ہے، اور وہ مشروط ہے کرونا کی وبا کے ساتھ، کہ کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، یہ تو اس میں 60,000 کے قریب کی تجویز ہے کہ اس سال پوری دنیا سے لوگ حج کر سکے۔ اب اس میں سعودی حکومت حالات کے مطابق کیا فیصلہ کرتی ہے وہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا، اور ہماری جو وفاقی وزارت مذہبی امور اور حج ہے، پیر نور الحق قادری صاحب جو ہیں، وہ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی جو ہی تفصیلات ہمارے پاس آ جاتی ہیں، ہمیں امید ہے کہ اس ہفتے کے اندر اندر یہ تفصیلات آ جائیں گی کہ کتنے حاجی پاکستان کو ملتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا وہ پرائیویٹلی آرگنائز ہوں گے، حکومتوں کو دیتے ہیں، یہ ساری تفصیلات ابھی طے ہونا باقی ہیں۔ ابھی ایک تجویز جو سامنے آئی، جو سعودی وزارت صحت نے تیار کر کے دی ہے، اور جو انہوں نے ایک اپنی طرف سے، وہ 60,000 حاجیوں کے حوالے سے ہے کہ پوری دنیا سے، اس میں پاکستان کو کتنے لوگ ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ آئندہ ہفتے جو ہے امید ہے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایسا جو کیس ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے اس پر بڑا سٹرانگ اپنی طرف سے رائے
جن اداروں نے ہم سے مانگی ہے، اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ جس میں توہین ناموس رسالت کے قانون کا غلط استعمال ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم نے بڑا سٹرانگلی بھجوایا ہے کہ بھئی ان کے خلاف بھی جو ہے، اصل توہین تو وہ کرتا ہے جو کسی پہ توہین کا الزام لگاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے اپنی رائے جو ہے متعلقہ فورمز کو بھیج دی ہے اور بھیجتے ہیں تاکہ کسی کو یہ قانون بڑا محترم ہے، اس قانون کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بچی ہیں۔ میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس قانون کی وجہ سے لوگ محفوظ ہوئے، تو اس پر تمام ہماری جو اقلیتیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ متفق ہیں کہ یہ قانون رہنا چاہیے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ملکی سطح کے اوپر بھی اور صوبائی سطح کے اوپر بھی یہ سلسلہ اس وقت تو کہیں نظر نہیں آتا، بند ہے جی۔ اچھا، ایک ایک کر کے میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے، ہماری وزارت خارجہ نے، وزیر اعظم صاحب کے آفس نے، وزارت مذہبی امور نے اس حوالے سے سعودی عرب سے رابطہ کیا ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ تبارک و تعالی، چونکہ اب WHO نے بھی اس ویکسین کو منظور کر لیا ہے، ہمیں اجازت مل جائے گی اس حوالے سے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ اشرفی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بین المسلکی اور گروہی اور جو ہمارے فرقہ واریت کے ایشوز ہیں پاکستان میں، اس کو تو بہت آسان طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ چونکہ بین المذاہب ہارمنی کے بھی علمبردار ہیں اور متحدہ علماء بورڈ ہے آپ کی شناخت، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم جو پاکستان میں بسنے والے پاکستانی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ، ان کے علماء کو بھی آپ کے ساتھ مسند نشین دیکھ پائیں، آپ کی ان سے مشاورت بڑھے؟ جب آپ ان کو یہ بتائیں گے قرآن پاک میں جناب مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان بیان کی گئی ہے، تو یقیناً یہ بات ان کے دل میں اترے گی، تو کوئی واقعہ قرآن پاک جلانے یا اس کی توہین کا امکان ہے کہ وہ کم ہو جائے گا، چونکہ ہماری ان کے ساتھ مشاورت بڑھ جائے گی۔ تو کیا ایسا کوئی امکان ہے؟ میرا خیال ہے کہ یا تو آپ کس ادارے سے ہیں؟ کس اے پی پی سے؟ اچھی، اے پی پی کو خیال کرنا چاہیے خود بھی کہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہیں وہ اپنے ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ لیا کرے، اس لیے کہ ابھی جمعے والے دن جو ہے ہم چرچ میں موجود تھے، اور یہ سارے انٹرفیتھ ہارمنی کونسل میں جو ہم نے مرکزی سطح پہ بنائی ہے، پاکستان کے تمام بڑے بشپ صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور علماء بورڈ میں بھی جب کوئی مسیحی برادری کے حوالے سے یا ہندو یا سکھ جو پاکستان میں کوئی ان کے حوالے سے مسئلہ آتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ اور آپ چونکہ میرا خیال ہے آج پہلی بار آئے ہیں تو اس لیے آپ ذرا اپنی ویب سائٹ کو بھی پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ متحدہ علماء بورڈ بین المذاہب ہمانگی کے لیے، اور جو ہمارے یہاں پر غیر مسلم ہماری برادری ہے ان کی لیڈرشپ کے ساتھ سب سے پہلی پریس کانفرنس ہم نے وارس روڈ چرچ میں کی تھی متحدہ علماء بورڈ کے اس جو ہے اس کے بعد، اور ہر 2 سے 3 ماہ بعد ہم ان کے ہاں جا کے ان سے مشاورت کرتے ہیں، اور جو ہماری انٹرفیتھ ہارمنی کونسل ہے وہ اس کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ تو اسی لیے میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر جبری مذہب کی تبدیلی کے عنوان پر ایک شور کیا جاتا تھا یا کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا تھا، وہ بھی ختم ہوا ہے۔ توہین مذہب، توہین ناموس رسالت کے معاملے پر بھی آگے بڑھے ہیں، اور اس میں الحمدللہ سب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور ہم جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم انہیں ضرور بلاتے ہیں۔ شفیع صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے کہ اگر کوئی صحافی آپ سے سوال کر لے تو کائنڈلی اتنا جذباتی نہ ہویا کریں، آپ ان کو اس طرح کے جوابات نہیں، اگر آپ خود ہی نہ پڑھیں اور آپ ایسا سوال کریں، ایک منٹ، سوال کرنا ہے، ہاں سوال کریں نا آپ، انفارمیشن میں اضافہ کر دیں۔ دوسرا یہ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان نے بڑا انٹرنیشنل لیول پہ اچھا پروٹیسٹ کیا فلسطین کے معاملے پر، کشمیر کے معاملے پر، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی پارلیمنٹ میں بات آتی ہے وہاں پر جو مین پاکستان کی نمائندگی پرائم منسٹر کرتے ہیں، فلسطین کا معاملہ وہاں پہ قرارداد پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں پہنچتے پارلیمنٹ میں،
ناموس رسالت کے معاملے میں فرانس سے احتجاج کرنا تھا، وہاں پہ جب قرارداد لائے گی ابھی پرائم منسٹر وہاں پر نہیں پہنچے، تو کون سی مجبوریاں ہیں پرائم منسٹر کی جو ان کو اس طرح کی انٹرنیشنل ایشوز پر اور خاص پر مسلم امت کے مسائل ہیں ان کی ترجمانی کرنی تھی، وہ ان کو پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیتے؟ اگر اس میں کسی کوئی معاملے مجبوری ہے، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر کو مجبور کر دیا کہ وہ اس طرح کے پارلیمنٹ پہ یا اس طرح کے فورم پہ کچھ ایسے مسائل پر شرکت نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے ہی نمائندہ ہیں، وہ کوئی کسی اور کے نمائندہ تو نہیں ہیں۔ اور جب ایک ذمہ داری جس کی لگائی جاتی ہے، یہ متحدہ علماء بورڈ کو میں نے دیکھنا ہے تو میں دیکھوں گا، آپ نے وہاں بیٹھ کے کور کر رہے ہیں، آپ وہاں کور کریں گے، تو وزیر خارجہ نے آ کر جو پارلیمنٹ میں موقف دیا اور پوری دنیا کے اندر وزیر خارجہ جا کے جو نمائندگی کر رہے ہیں، اور جو اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل اور سعودی عرب کے ولی عہد اور قیادت سے کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر میٹنگز کی، وہ عمران خان صاحب نے اور انہی کے ویژن کے مطابق آگے جا رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہر فرد کرے، اور الحمدللہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو عمران خان کی ٹیم ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہی کرتی ہے۔ جو کچھ آج پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ جس انداز سے جا کے ہمارے وزیر خارجہ نے مسلمانوں کی اور فلسطینیوں کی اور کشمیریوں کی نمائندگی کی ہے، وہ عمران خان صاحب کا ویژن اور سوچ اور اس کے مطابق ہی ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے عہد جوانی میں مدارس جو نئے دینی مدارس کے بورڈ تشکیل دیے تھے، اس پر بہت سے جو پہلے مدارس بورڈ بنے ہوئے تھے ان کی طرف سے اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ کل بھی ایک بڑے بورڈ نے جو ہے وہ تمام کو جن کی ان کے ساتھ اتحاد تھا ان کو فارغ کر دیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں نئے بورڈ جو بنائے گئے ہیں دینی مدارس کے، کیا یہ واقعی قوم کو تقسیم کرنے کی سازش ہے یا کمزور کرنے کی سازش ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ تھا، بریلی ایک مدرسہ تھا، آج کتنے بریلوی حضرات کے مدارس ہیں اور آج کتنے دیوبندی حضرات کے مدارس ہیں؟ اسی طرح اہل تشیع کے جامعۃ المنتظر کے اس وقت میرا خیال ہے ہزاروں لاکھوں طالب علم ہوں گے جنہوں نے آگے سے مدارس بنائے ہوں گے۔ ہمارے علامہ محمد حسین اکبر صاحب کے ہزاروں شاگرد ہوں گے جنہوں نے آگے مدارس بنائے ہوں گے۔ تو اگر نیا مدرسہ بنانا گناہ نہیں ہے تو نیا بورڈ بنانا گناہ کیوں ہے؟ اور پھر کوئی بورڈ جو ہیں، دیکھیں حکومت نے کسی کو گھر سے بلا کے نہیں کہا کہ آؤ ہم تمہیں بورڈ دینا چاہتے ہیں، آپ مہربانی کرو۔ آخر انہوں نے ان ضابطوں کو پورا کیا ہے، اپلائی کیا ہے، وہ گئے ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے، ہونا نہیں ایسا چاہیے تھا۔ مجھے دکھ ہوا جو کل کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں دل بڑے کرنے چاہیے تھے۔ پھر ان میں سے کسی بورڈ نے یہ نہیں کہا، جو نئے بورڈ بنے ہیں یا ان سے جو منسلک مدارس ہیں، کہ ہم وفاق المدارس کو چھوڑ رہے ہیں، کسی نے نہیں یہ کہا۔ تو تقسیم وہ کر رہے ہیں جنہوں نے نکالا ہے، یا تقسیم وہ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں؟ اگر پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 80 کے اوپر نیچے چینلز ہیں، آپ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہاں کتنے کیمرے ہیں؟ اگر ہم کہیں نہیں جی پی ٹی وی ہونا چاہیے تھا یا فلاں چینل ہونا چاہیے تھا، باقی نہیں، تو سارے کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا آئین قانون اگر ہمیں اجازت دیتا ہے نئے بورڈ بنانے کی تو نئے بورڈ بننے چاہیے، کیوں نہیں بننے چاہیے؟ اور جو کام کرے گا، دیکھیں اس میں میدان بڑا کھلا ہے، جو کام کرے گا وہ باقی رہ جائے گا، جو نہیں کام کرے گا ختم ہو جائے گا۔ اس یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت چیئرمین ہیں متحدہ علماء بورڈ کے اور سابقہ مجاہد بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ مجاہد تو آپ بھی ہیں، آپ تو قلب کے مجاہد ہیں، آپ تو ہر مسلمان مجاہد ہوتا ہے۔ یہ بتائیں آپ کے ساتھ تمام بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، فلسطین پر اس حکومت نے بڑا گفتار کا بڑا کام کیا، گفتار کیا، کردار کا بھی بڑا کام کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کشمیر مقبوضہ وادی جہاں پر ہزاروں کے قریب ظلم و ستم ہو رہا ہے، انسانیت سوچ سلوک ہو رہا ہے، کیا علماء کے نزدیک اس وقت وہ دارالحرب ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے یا اسے دارالحرب ڈکلیئر کر کے چاہیے؟ کیونکہ سب سے قریب ہم پڑھتے ہیں مسلمان ملک کے طور پر، تو کیا وہاں دارالحرب کو اسے ڈکلیئر کر دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے آپ پھر میں کہوں گا پھر آپ ناراض ہو جائیں گے، وہ مقبوضہ علاقہ ہے، دارالحرب یا دارالسلام کی بات بہت پیچھے ہے،
وہ تو مقبوضہ علاقہ ہے، کفر نے آ کے اس کے اوپر ابھی بحث نہیں ہے، لیکن کفر نے آ کے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور کشمیری اپنی ایک جدوجہد کر رہے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ ایک منٹ، کسی نے کوئی فتویٰ دیا ہے کہ کشمیری اپنی جدوجہد چھوڑ دیں، یا کسی نے کہا ہے کہ کشمیر جو ہے کشمیری وہ ہندوستان کو تسلیم کر لیں؟ یہ تو آپ بڑا عجیب سا، ہمارا موقف پاکستان کا، پاکستان کے علماء کا، ریاست پاکستان کا، پاکستان کے ذرائع ابلاغ کا بڑا واضح ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے تسلط کے نیچے ہے، ہندوستان کے جبر کے نیچے ہے، ہندوستان اس کے اوپر قابض ہے، لہذا جو کشمیری جدوجہد کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ جید علماء تمام مسائل کے بیٹھے ہوئے جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتے کشمیر کی آزادی کے لیے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو فاتحین ہیں انہوں نے جنگ کر کے قبضہ کیا، اور جب صلاح الدین ایوبی کی بھی مثال دی جاتی ہے، کب تک ہم مذاکرات کھیلتے رہیں گے؟ اگر آج اس پلیٹ فارم سے آپ جہاد کا اعلان کرتے ہیں تو انڈیا کو اچھا میسج آئے گا کہ پاکستان کے علماء نے اپنی پرانی روایت کو زندہ کر دیا ہے، یہ اعلان کرتے ہیں۔ اچھا، اعلان آپ چاہتے ہیں فوری کر دیا جائے؟ آپ کے فتوے کے اوپر تو نہیں ہو سکتا، ہم اپنے مفتیان کے ساتھ ضرور مشورہ کریں گے، لیکن آپ کے فتوے پہ آپ ایسے کریں نا، بسم اللہ کریں، یہ اپنی ٹیم لے کے چلیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ اور پہلی بات، دوسری گزارش یہ ہے، ایک منٹ مجھے آپ پھر سوال بتا لیں تاکہ پھر میں ایک ہی آپ سے پھنسنا نہیں، میں نے یہ آپ کا مسئلہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے موجودہ دنیا جو ہے، دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ فلسطینیوں یا کشمیریوں کے حوالے سے روتے نہیں ہیں؟ ہم پریشان نہیں ہیں؟ جتنے آپ پریشان ہیں اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے۔ یہ موجودہ دنیا جو ہے یہ پھنسی ہوئی ہے عالمی قوانین کے اندر۔ ابھی فلسطین کے ساتھ کتنے اسلامی ملک لگتے ہیں، کیا کوئی بغیر پاسپورٹ کے، بغیر چٹ لیا ہم کیوں نہیں الاقصی جاتے؟ کیا میرا دل نہیں چاہتا؟ ہم تو بیت اللہ میں کھڑے ہو کے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ دن نصیب کر جب ہم الاقصی میں 2 نفل ادا کریں، لیکن ہم نے ایک ضابطہ بنایا کہ ہم نے اس ظالم سے پرمیشن نہیں لینا، ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے ویزا نہیں لینا، اس لیے ہم نہیں جاتے الاقصی۔ وگرنہ جو بیت اللہ جاتا ہے اس کا دل الاقصی، اور یہ حکم بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 3 حرم ہیں جو اللہ کے۔ تو لہٰذا جو عالمی قوانین اور پاکستان کے آئین اور قانون اور تعلیمات کے مطابق ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔